बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। हर हुकूमत का अपना तरीक़ाकार होता है कि उसने अपना टेन्योर कैसे पूरा करना है। सबसे पहले ये कोशिश की जाती है कि वो अपनी हुकूमत को स्टेबल करे और अपनी मियाद पूरी करे। पाकिस्तान में हुकूमतों का मुद्दत पूरी करना, अपनी टर्म पूरी करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में कई बार मार्शल लॉ लग चुका है। अब जो है ऐसा ऐसा जमहूरियत जो है वो आप सेमी जमहूरियत कह लें, फुल डेमोक्रेटिक कंट्री तो हम है नहीं, मगर फिर भी बहुत अच्छा है कि इसको सस्टेन किया जा रहा है। इमरान खान के दौर में 4.25 साल इमरान खान ने हुकूमत की, और इमरान खान को भी अपने दौर में लग रहा था, वो भी लगा हुआ था अपनी सिक्योरिटी में, अपने आप को सिक्योर करने में, और कोशिश की जा रही थी। उसको जो बताया जा रहा था कि आप आने वाले ये 5 साल जो आपका 100 साल बाकी है, 4.25 साल आपने हुकूमत कर ली है, आप ये भी पूरी कर लेंगे और आगे 5 साल जो है वो आपको दिए जाएंगे। इसी तरह इमरान खान की हुकूमत जो है वो 4.25 साल में ख़त्म कर दी गई। अब उसकी जो भी रीज़न थी जो इमरान खान ने पेश की है कि अमेरिका की मदद से जो साइफ़र आया उसके बिना पे मेरी हुकूमत को चेंज किया गया, मैंने रशिया का दौरा किया। हो सकता है ये मामलात बीच में इन्वॉल्व हों, मगर जो पस पुश्त जन बाजवा की और नवाज शरीफ वगैरह का जो एग्रीमेंट हो रहा था, उस वजह से इमरान खान की हुकूमत गई थी। और इमरान खान भी अपने दौर में इस कुर्सी पे जो भी बैठता है, एक तो उसको पक्का ये लगता है कि बस मेरा इक़्तिदार जो है वो आखिर तक है। जैसे ये हुकूमत अभी बैठी है, पूरी अदलिया को उखाड़ पिखाड़ के पूरी अदलिया का सिस्टम जो है वो बिगाड़ दिया है और अदलिया को एग्जेक्टिव के पावर के अंडर कर दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि अदलिया मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है और आईनी बेंच को जो पावर दी गई है, ये अपने सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए अदलिया को कंट्रोल किया जाता है। इमरान खान ने भी अपने दौर में अपने सियासी मुखालफिन को, हालांकि उनसे कुछ रिकवरी नहीं की, नवाज शरीफ को जेल में डाला, शहबाज शरीफ को जेल में डाला, मरीम नवाज़ को जेल में डाला, राना सनाउल्लाह के साथ बहुत ज़्यादती की गई कि उनके ख़िलाफ़ जो है हेरोइन डाली गई, हालांकि वो सबको पता था कि ये फ़ेक मुकदमा है। इस तरह अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो है वो नेब से जो है वो उन पे मुकदमात कायम किए जाते थे करप्शन के। तो ऐसे मुल्क कैसे चल सकता है? आप अगर सबको अपने मुखालफिन को दीवार में चुनवा दोगे, जिस तरह इमरान खान ने भी अपने दौर में जो है अपने मुखालफिन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उनके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाइयाँ की, नेब के ज़रिए, FIA के ज़रिए। पूरा दिन FIA से यही डिस्कस होता कि नवाज शरीफ को कैसे गिरफ़्तार करना है, शहबाज शरीफ को कैसे गिरफ़्तार करना है, मरीम नवाज़ को कैसे गिरफ़्तार करना है, बिलावल भुट्टो के साथ क्या करना है, जरदारी के साथ क्या करना है। जब आप अपने मुखालफिन के पीछे पड़ जाते हो, फिर आप मुल्की मसाइल आप भूल जाते हो, क्योंकि आप लगे हुए मुखालफत में, मुखालफत बराए मुखालफत हो रही थी। इमरान खान के दौर में जितने भी बंदे गिरफ़्तार हुए, चाहे उनके केसेस जेनवन है जेनवन नहीं है, इमरान खान ने टके की रिकवरी जो है वो नहीं की। अब जब आपने लोगों को गिरफ़्तार किया हुआ है और उनके केसेस जो हैं वो ऐसे केसेस हैं जिसमें कुछ हो नहीं रहा, और फिर आप कहते हैं 4.25 साल में कि हम तो बड़े करीब पहुंच गए थे, शहबाज शरीफ पे फर्द जुर्म आयद लग रही थी, उनकी टीटीज़ बरामद हो गई थी, अरबों रुपए के उन पे केसेस। ठीक है जी, ये 4.25 साल आप क्या करते रहे? आखिर में जब आप की हुकूमत जाने वाली थी तो आप कह रहे हैं कि मैंने सारे करप्ट लोगों को पकड़ा हुआ था। यकदम अपने मुखालफिन को कुचलना, चाहे वो करप्ट क्यों ना हो, जब आप उसको यकदम कुचलेंगे तो आपको मुश्किलात आएंगी, आप फेस करोगे। अब सेम पैटर्न पे ये हुकूमत चल रही है। ये हुकूमत इमरान खान को ज़ेर करने में लगी हुई है कि किसी तरीके से इमरान खान की पॉपुलरिटी को ज़ेर किया जाए। हमने इलेक्शन में देखा कि इमरान खान जो है वो 2/3 अक्सरियत, उनकी जो सेकंड लीडरशिप थी, फर्स्ट लीडरशिप तो 9 मई के मुकदमात में जेलों में थी या रोपोश थी। सेकंड लीडरशिप ने जो कमाल करके 8 फरवरी के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, 9 फरवरी को वो कामयाबी उनसे लेके फॉर्म 47 के ज़रिए उनके 110 मेंबरान को हरवाया गया बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि हमारी 100 नशस्तें जो कौमी असम्बली की हैं उन पे फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, ये तहरीक इंसाफ वालों का कहना है। खैर बहरहाल उन्होंने इलेक्शन जो है बड़ा अच्छा कंटेस्ट किया और पता चला कि इमरान खान मुल्क के पॉपुलर लीडर हैं, उनकी जमात जो है वो पॉपुलर है, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इस टाइम पे कार्रवाई की हो रही है, अपने दौर में इमरान खान ने भी ये कार्रवाइयाँ की थी। अब इस दौर में थोड़ी ज़्यादा हो गई है क्योंकि उनका हाथ जो है वो खुला हुआ है। एक तो उस टाइम पे
جو آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملنی تھی جنرل باجوہ کو، تو وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں نے ایکسٹینشن میں ووٹ دیا تھا۔ یہاں پہ یہ مخالفت کر رہے ہیں اپوزیشن والے، جو عمران خان کی پارٹی ہے فی الحال وہ سائلنٹ ہے، اور ایک طریقہ کار جو حکومت نے اپنایا، حکومت کو بھی اتنے اہم ایشو پہ کوشش کرنی چاہیے تھی۔ حالانکہ حکومت کا یہ ثوابدیدی اختیار ہے، ان کی حکومت ہے، ایگزیکٹو پاور وہ کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ انتظامی مسائل ہیں جو حکومت کا ہی کام ہے، آپ 3 سال بڑھانا چاہے 5 سال بڑھانا چاہے، قانون کے مطابق یہ حکومت کا رائٹ ہوتا ہے۔ مگر ساتھ اگر اپوزیشن کو اتنے بڑے ہوتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، عمران خان کی پارٹی کو اگر لوپ میں لے لیا جاتا اور یہ کام طریقے سے ہو جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اب یہاں پہ لگ رہی ہے حکومت بڑی جلدی میں انہوں نے فیصلے کر دیے۔ ایک تو سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں اپنے ججز کی تعداد پیدا کرنے کے لیے جو قاضی صاحب کا گروپ تھا، جو 3-4 بندے رہ گئے، 17 جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، 2 ایڈ ہاک ججز ہیں، ٹوٹل 19 ججز ہیں، جن میں سے 12-14 ججز جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ تھے۔ حکومت نے پہلے کوشش کی سینیٹ سے، قائمہ کمیٹی جو سینیٹ کی تھی وہاں سے بل منظور کر لیا کہ 25 سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد 25 ہو گئی۔ بعد ازاں کل جو ہے وہ قومی اسمبلی سے یکدم اور سینیٹ سے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد جو ہے وہ 34 کر دی گئی۔ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کی آبادی جو ہے 1,50,00,000 ہے، وہاں پہ 34 ججز ہیں۔ پاکستان کی آبادی 25,24 کروڑ ہے، یہاں پہ ججز ہے 34، 2 ایڈ ہاک ملا کے 36۔ اس چیز میں تو ججز زیادہ کرنے میں تو ہم انڈیا سے آگے چلے گئے ہیں سپریم کورٹ میں۔ اور یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک ہی بندے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ جو ہے یہ طاقتور ہے، یہ ان کو سمجھ ہے کہ اس بندے کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، اس لیے طاقتور ہے، عوام اس کے پیچھے طاقتور ہے، اس کو کچلنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ورنہ کیا ضرورت تھی حکومت کو عدلیہ میں ہاتھ پاؤں مارنے کی؟ کیا ضرورت تھی 34 ججز لگانے کی؟ کیا ضرورت تھی 175A کے تحت جو سمپل طریقہ کار تھا کہ صدر مملکت جو ہے، جو موسٹ سینئر جج ہوتا ہے، اس کو چیف جسٹس بنا دیتا ہے 175A کے تحت؟ کیا ضرورت تھی سسٹم کو چینج کرنے کا؟ 3 ججز کے نام جائیں گے، اس میں حکومت پسند کرے گی، پھر جو ہے جوڈیشل کونسل بنایا گیا، جو کمیٹی بنائی گئی، اس میں 13 ممبران ہیں، وہ پسند کریں گے کون سا جج لگنا ہے، کون سا جج نہیں لگنا۔ تو یہ سارے فیصلے جب ایگزیکٹو کے انڈر آئیں گے تو عدلیہ کے پاس وہ پاور نہیں رہے گی، عدلیہ کے پاس وہ طاقت نہیں رہے گی، وہ انصاف نہیں کر پائیں گے۔ آپ جب 3 رکنی پینل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے آپ نام لیتے ہیں، 3 نام جب جائیں گے تو وہ تینوں فیوچر میں کوشش کریں گے کہ یار ہمارا نام آگے جائے، ہمارا نام آگے جائے۔ اب کمپٹیشن میں آپ نے ان کو ڈال دیا ہے کہ کمپٹیشن میں کچھ اس طرح کی ہے کہ حکومت کے لیے کون زیادہ کام کرتا ہے، کون حکومت کے قریب سا جج ہے، کون حکومت کے فیور میں زیادہ فیصلے دیتے ہیں۔ ان ججز کو ہم نے دیکھا کہ آئینی بینچ میں بھی ان کو رکھا گیا۔ آج جو آئینی بینچ کے سربراہ بنائے گئے تو تمام تر فیصلے قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ جسٹس امین الدین جو آئینی بینچ کے سربراہ بنا دیے گئے ہیں، تو وہ زیادہ تر فیصلے وہ قاضی فائد عیسیٰ کی طرح انہوں نے کی ہیں۔ حکومت کو دوسرا قاضی فائد عیسیٰ وفاقی آئینی بینچ کے سربراہ کے طور پہ مل گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سارے ججز ہمارے لیے قابل احترام ہیں، مگر 4تھے نمبر کے جج کو اٹھا کے وفاقی آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ اب یہ ساری ریہرسل کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ساری جو اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، نئے قانون بنائے جا رہے ہیں، 26ویں آئینی ترامیم آ گئی، سربراہان جو ہے ایئر فورس کے، نیوی کے، آرمی کے، ان کی مدت ملازمت یکدم بڑھا دی گئی۔ تو یہ سارا لگ رہا ہے کہ حکومت جو تھی وہ گھبرائی ہوئی تھی کہ یا کہیں پہ ڈیل نہ ہو جائے۔ 2-4 دن پہلے ڈیل کی باتیں چل رہی تھی۔ تو میں وہی بتا رہا ہوں کہ جس طرح عمران خان اپنے دور میں اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے میں لگا ہوا تھا، یہ حکومت سیم اسی پیٹرن پہ چل رہی ہے، اور انہوں نے بھی اپنی سیاسی مخالفین کو انہوں نے تو حد ہی کر دی، وہ حد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ بھی ایک پیج پہ تھی، ابھی اس گورنمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ ہے۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سب سے اہم رول ہے، اور یہ اب اوپنلی سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی چھپانے کی بات ہے نہیں۔ پاکستان میں جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آ نہیں سکتی۔ اسٹیبلشمنٹ، عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑی، وہ سرکار میں آ گئے۔ نواز شریف اپنے ادوار میں اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑی، اقتدار میں آ گئے۔ بے نظیر بھٹو بھی اس طرح آئی، زرداری صاحب کے وزیر اعظم جو ہیں یوسف رضا گیلانی وغیرہ، وہ بھی اسی طرح آئے۔
اور یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں یہ بھی اسی طرح ہے. تو یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آ نہیں سکتے. بس ایک فرق ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. وہ اپنی معلومات کے مطابق جو الیکشن سے پہلے سرویز ان کے پاس آتے ہیں، ایم آئی کے تھرو، آئی ایس آئی کے تھرو، ایف آئی اے کے تھرو، جتنے بھی ان کی ایجنسیاں ہوتی ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی، وہ ساری رپورٹ جو اوپر جاتی ہے کہ اس الیکشن میں یہ پارٹی آگے ہے، یہ جیت رہی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے ہر بار جو ہے ایک ملک کی پاپولر جماعت کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے 2024 8 فروری کے الیکشن میں کہ حکومت نے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کمزور جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھے ان کو جتوایا ہے. انتہائی کمزور جماعتیں تھیں جو اپنی آبائی سیٹیں تک نہیں نکال سکی. جن کو سیٹیں دی گئی ہیں وہ انتہائی مطلب یک دم 17-20 سیٹوں پہ آ گئی تھی. اس جماعت کو حکومت دی گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان کا اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں کافی زیادہ ہو گئی تھی. ایک تو عمران خان ہر جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ زبان کی وجہ سے مار کھا جاتا ہے، ایک بہترین لیڈر ہے، مگر وہ ہر جگہ پہ جب زیادہ بولنے سے یا موقع مناسبت سے بولنے سے بڑا فرق ہوتا ہے. آپ موقع مناسبت سے بات کریں گے، طریقے سے بات کریں گے، اپنے مخالفین یا جس سے آپ کی نہیں بنتی اس کے لیے بھی لینگویج استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے آرمی چیف کے بننے میں بھی روڑے اٹکائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی دوبارہ بھی وہ مزاحمت کر رہا ہے. تو یہ چیزیں جب آئیں گی سامنے تو آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اور بھی خراب ہو رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو سامنے آ رہا ہے کہ حکومت بشرا بیوی کی رہائی ہو گئی، حکومت تھوڑی اس سے ہی پریشان ہو گئی کہ یار یہ کیا معاملات ہیں. یکدم بشرا بیوی کی عمران خان کی بہنوں کو چھوڑ دیا گیا ہے. ایک تو ان کو وہ بھی ذرا ڈر لگا ہوا تھا، مگر وہ مخالفین کو برابر کچل رہے ہیں. جس طرح عمران خان کر رہے تھے یہ اس کے 100% زیادہ کر رہے ہیں. اور عمران خان کو جیل میں اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ عوام کی خدمت میں اور اپنے مخالفین کو کچلنے میں بہت فرق ہوتا ہے. بہرحال اس حکومت نے یہ جو حالات اور جو ترامیم کی ہیں، جس طرح مدتیں بڑھائی ہیں، اس سے ایک بات صاف ہو گئی. اب عمران خان کا 2027 تک نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے. وہ دوسری بات ہے کہ ایک آدھ پوائنٹ میں تھوڑا، آج 5 نومبر ہے، یو ایس کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا انتر ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا، فرض کریں وہ جیت گیا. پہلے تو پتہ نہیں چلا، نیک ٹو نیک مقابلہ ہے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت جاتی ہیں، جو پی ٹی آئی کی خواہش ہے، اور پی ٹی آئی یہ سوچ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے عمران خان کو رہائی مل جائے گی، تو ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ پلس پوائنٹ ہے کہ، اور حکومت بھی یہی دیکھ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر آتے ہیں تو وہ ایسا ہے کہ مہینے 2 میں 3 میں کم از کم عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کر سکتا ہے، اور عمران خان باہر اس کی وجہ سے آ سکتے ہیں. یہ پاسبلٹی ہے. یہ اگر آپ کملا ہیرس کے ساتھ کمپیئر کریں اس چیز کو تو وہ بالکل 0.1% بھی نہیں ہے. مگر آپ یہاں پہ 10% 100 میں دے سکتے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے عمران خان کو تھوڑا ریلیکسیشن، تھوڑا ریلیف مل سکتا ہے، اور وہ باہر بھی آ سکتے ہیں. تو یہ حکومت ہے ان چیزوں سے بھی ڈر رہی ہے. ایک بشرا بیوی کی رہائی ہو گئی کہ کہیں ڈیل نہ ہو جائے. ایک یہ کنفرم ہو گیا کہ عمران خان اب لمبی جیل کے لیے تیار ہو جائے. اس کا فوجی ٹرائل بھی ابھی ممکن ہے کہ اس کا فوجی آرمی ٹرائل ہو اور وہاں پہ اس کو سزا ہو اور وہ لمبی قید کاٹ لے. اس حکومت کے لیے انتہائی ضروری بھی ہے. اگر عمران خان باہر نکلتے ہیں تو یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے، کوئی ڈھگی چھپی بات ہے نہیں. اس سے عمران خان کا قد اتنا بڑھ گیا ہے، جو 4 کیسز میں ان کو سزائیں سنائی گئی، کس طرح اس نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، ان ساری چیزوں نے، یا 4.25 سال میں اس کی حکومت جس انداز میں لی گئی. اگر آپ وہ 4.25 سال 5 سال عمران خان کو پوری کرنے دیتے، 4.25 سال میں پی ڈی ایم ان کی گورنمنٹ نہیں لیتی، تو آپ بلیو کریں کہ عمران خان خود ہی ختم ہو جاتا. اس کی پارٹی، چھوٹی پارٹی، سکڑ کے آ جاتی. مگر آپ لوگوں نے 4.25 سال اس کو حکومت کرنی تھی، اور 1.25 سال کی حکومت پھر آپ الیکشن میں نہیں گئے اور خود کر لی. وہ 1.25 سال کی حکومت پاکستان کو بہت بھاری پڑی. پھر جو نگران گورنمنٹ آئی، 3 مہینوں سے آپ نے اس کو 1 سال اوپر لے کے گئے. اس میں مزید عمران خان کی مقبولیت آتی گئی. پھر ان 4 کیسز میں ان کو سزائیں سنائی گئی. سائفر میں عدت کا بیہودہ کیس تھا، توشہ خانہ کا تھا، القادر ٹرسٹ کا کیس تھا. ان چاروں کو ملا کے آپ نے اس کو 31 سال سزا سنا دی. وہ ہمدردی عوام کی، اور بھی عمران خان وہ اتنا بڑا لیڈر آپ لوگوں نے بنا دیا جیل میں بیٹھے بیٹھے. اب اس کا مقابلہ یہ حکومت کر نہیں سکتی، کیونکہ ووٹ کا اندازہ یہ حکومت کو بھی ہے کہ کتنے ووٹ حاصل کیے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو کافی حد تک اندازہ ہو گیا ہے. جیسے میں نے کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے
پہلی بار تاریخ میں ان پاپولر جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، ان کو بھی تھوڑا ڈینٹ اس نااہل حکومت کی وجہ سے لگا ہے، کیونکہ یہ حکومت ڈیفینڈ بھی نہیں کر پا رہے. ان میں بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ ڈیفینڈ اسٹیبلشمنٹ کو کر نہیں پا رہے ہیں. تو یہاں پہ تھوڑا بہت ڈینٹ جو ہے، جو گیپ زیادہ ہو رہا ہے، پختونخوا میں بھی بہت گیپ پیدا ہو گیا ہے، اس گیپ کو اسٹیبلشمنٹ کو بھی فل کرنا چاہیے. اور عمران خان کا جیل سے اب باہر آنا، آپ اندازہ لگا لینا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ ایک عمران خان کو گھیرنے کے لیے ہو رہا ہے. اور اس کے باوجود بھی آپ کہیں گے کہ عمران خان جلدی آ رہا ہے، وہ باہر نکل آئے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو میں نے کہہ دیا، اگر ٹرمپ نے کچھ کر لیا 5-6%، 10%، 2%، 1%، وٹ ایور جتنا بھی ہے، مگر چانس ہے کہ وہ 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، سال کے اندر وہ عمران خان کے لیے بھاگ دوڑ تھوڑی بہت کر لے گا. اس سے عمران خان نکل سکتا ہے. ادروائز عمران خان پکا جیل میں ہے. اتنا آسان نہیں لگ رہا کہ آپ ان کو جیل سے نکال لیں گے. وہ نکلتا ہے تو ان کی حکومت ختم ہوتی ہے، دھڑام سے گر جاتی ہے. تو یہ آپ حوصلہ رکھیں پی ٹی آئی والوں کہ عمران خان جو ہے وہ 5-6 سال کی، اب 2027 تک تو اس کو، اب کتنے سال بن رہے ہیں، 24 سے 3 سال تو اس کو پکا جیل میں سمجھے. اس کا باہر نکلنا انتہائی مشکل ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو تھوڑی بہت پرسنٹیج ہے، وٹ ایور آپ جتنی بھی دینا چاہے، 0.1 دینا چاہیں، 0.10 دینا چاہیں، 0.50 دینا چاہیں، یا 10%، 20%، وٹ ایور جو چانس آپ دینا چاہیں، چانس بہرحال ہے کہ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے لیے کچھ نہ کچھ پاکستان کے حوالے سے کر لے گا. باقی عمران خان کا باہر نکلنا، اور یہ جتنے بھی عمران خان نے، آپ عمران خان کو دیکھیں نا، پرویز خٹک نے 10 سال عمران خان کے ساتھ گزارے، 10 سال اس نے مزے کیے. 5 سال وزیر اعلیٰ رہا، 5 سال وزیر دفاع رہا. کدھر ہے آج؟ عثمان بزدار کو دیکھیں، پتہ نہیں کدھر سے بشا بیوی کی، پتہ نہیں بشا بیوی نے اٹھا کے دیا تھا، کس نے اٹھا کے دیا تھا، اس کو لگایا پنجاب کا، اتنے بڑے پنجاب کا عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ لگایا. اب کدھر ہے آج بزدار؟ آپ اتنے کمزور شخص کو لگائیں گے تو وہ خاک آپ کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا. اور جتنے بھی وفاقی وزیر ہیں سارے کو گن لو، غلام سرور ہو گیا، فواد چودھری ہو گیا، گنو آپ، اسد عمر ہو گیا، کہاں پہ ہے؟ عمران اسماعیل جو گورنر لگایا تھا وہاں پہ، کدھر ہیں آپ؟ برابر کریں نا. اس طرح محمود خان جو پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تھے، 5 سال وزارت کرنے کے بعد، اس سے پہلے 5 سال صوبائی وزیر کھیل رہے ہیں، تو 10 سال وہ بھی عمران خان کو کھاتے رہے، اور آج عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. اس طرح کافی تعداد ہے. مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو وہ پشتوں میں ہم بولتے ہیں نا، اب میں یہاں پہ پشتوں میں بول دیتا ہوں کہ لنگ میں خدا بس. عمران خان جو ہے وہ، اور جس طرح مجھ بچے کو جنم نہیں دیتی، پھر دودھ، پھر وارے نیارے ہو جاتے ہیں. ان سارے وزراؤں کے وارے نہیں آ رہے ہیں، ان سارے پختونخوا میں جتنے بھی ہیں ان کے وارے نہیں آ رہے ہیں، اور جو وفاق میں عہدوں پہ بیٹھے ہیں ان کے بھی وارے نہیں آ رہے ہیں. کیونکہ عمران خان جیل سے باہر آئے گا تو ان سب سے پوچھ گچھ ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا. یہ بڑا سخت ہوگا اس ٹائم پہ ان کے لیے. ابھی خان جیل میں ہیں، اس کی فوٹو پیچھے لگائی ہے، یہ جیت کے آ گئے ہیں، اپنی حکومتیں کر رہے ہیں، بڑے مزے چرچوں میں ہیں، جو کرتے ہیں جنگل کے بادشاہ ہیں، کیونکہ ان کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے. اور یہ جیل میں یہ لوگ خوش ہیں کہ جیل میں پڑا رہے، ان کو فائدہ ہو رہا ہے. اس کے نکلنے سے ان کو نقصان، سیاسی نقصان ہوگا. اگر جیل میں بھی ان کو کچھ ہو بھی جاتا ہے، اللہ نہ کرے، ملک کے بڑے لیڈر ہیں، ان کو کچھ ہو بھی جاتا ہے، تو یہ ان کا مقبرہ بڑا بنا کے یہ اور بھی خوش ہوں گے ان کی فوٹو پیچھے لگا کے کہ مجھے نامینیٹ کیا. اس پہ جھگڑا ہوا کہ مجھے نامینیٹ کیا، مجھے نامینیٹ کیا. تو عمران خان پی ٹی آئی والوں، ایسا ہے کہ عمران خان پکے جیل میں چلے گئے ہیں 3 4 5 سال کے لیے. ان کی لمبی جیل تو کم از کم اتنی میں بتا سکتا ہوں کہ ان کا نکلنا مشکل ہے. تھوڑی جو پرسنٹیج ہے وہ امریکہ اگر کچھ 19-20 کر لے، ڈونلڈ ٹرمپ، پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ جیت لے، نیک ٹو نیک مقابلہ ہے، پتہ نہیں چل رہا. اگر وہ جیت جاتا ہے پھر تھوڑی بہت پاسبلٹی، آپ جتنی بھی میں نے کہہ دیا نا کہ آپ 0.1% دینا چاہیں، یا پوری 10% دینا چاہیں، یا 20% دینا چاہیں، یا 50% دینا چاہیں، کہ ہاں وہ اتنا کچھ نہ کچھ عمران خان کے لیے کر لے گا. ورنہ وہ کافی لمبے عرصے کے لیے جیل چلا گیا ہے. جو حکومت نے دائرہ کھینچا ہے اور جتنا آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، اب لگ نہیں رہا کہ عمران خان اتنی جلدی باہر آ جائیں گے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.